अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं स्पेशल हेल्थ एंड फिटनेस योगी रियाज। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बड़ा ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ख़ास मकसद के लिए है। वो है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत के ऊपर। जान है तो जहान है। ज़िंदगी में तमाम रहनाइयाँ, तमाम कामयाबियाँ, तमाम खुशियाँ, तमाम उमंगें हम हासिल कर सकते हैं सेहत की बदौलत। अगर आप सेहतमंद नहीं तो दुनिया में कोई खूबसूरती आपको मुतासर नहीं कर सकती। दुनिया में तमाम खुशियाँ मानिद पड़ जाती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में एक बात हम हमेशा सुनते आए हैं ज़िंदगी में कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, लेकिन योगा ये कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। दिमाग ज़हन का ग़ुलाम है, जिस्म सेहतमंद ज़हन के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है। तो आज ज़हन को सेहतमंद बनाने के लिए हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आज गुफ्तगू होगी ख़ुसूसी योगा के ऊपर। योगा दुनिया की सबसे जदीद, महंगी, सर्टिफाइड एक्सरसाइज जो दुनिया में तेज़ी से मकबूल हो रही है, जो एज को स्टॉप लगाने के लिए आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती, हमेशा जवान रखती है। आपके इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। इस वायरस के दौर में, इस नाकिस खुराक के दौर में जो अहमियत योगा को हासिल हुई है, शायद किसी और वर्जिश के हिस्से में आई हो। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब फ़कीरुल्लाह लुकमानी साहब, पैटर्न इन चीफ हैं AFI योगा क्लब के। योगा की दुनिया में एक मोतबर नाम, इस्लामी स्कॉलर हैं, मजहबी रूहानी शख्सियत हैं। इनसे हम योगा हिंदुइज़्म से जोड़ा जाता है, ये किसी मज़हब का कोई ख़ास हिस्सा है, या एक इंसान के लिए, बॉडी के लिए, इंसान की बॉडी के लिए ये एक वर्जिश है, ये क्या है और इसका मज़हब का इसमें क्या रोल है, इस पे बात करेंगे। आज के हमारे दूसरे मेहमान जुल्फ़कार उर्फ भोला। भोला चिट्टा योगी के नाम से मशहूर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मशहूर हुए। लोगों ने बड़ा प्यार दिया जुल्फ़कार साहब को, बड़ी मोहब्बतें समेटी। लोग पूरे पाकिस्तान से आके इनकी वीडियोस बनाते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में योगा को मुतारिफ कराने में इनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। तो आज जुल्फ़कार साहब से भी लाफ्टर योगा के ऊपर, लाफ्टर थेरापी के ऊपर बात होगी कि ज़िंदगी में हंसना कितना ज़रूरी है और इस हंसने से इंसान की सेहत के ऊपर क्या असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है कि अक्सर योगा को मज़हब से जोड़ा जाता है कि इस्लाम में योगा गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर तो योगा को एक वर्जिश के तौर पे समझा जाए तो इस्लाम तो इससे मना नहीं करता वर्जिश करने से, और अगर इसको मजहबी रंग या दीनी रंग दिया जाए तो उसमें तो फिर हम आपस में इख्तलाफात खड़े होते हैं। लेकिन सबसे मेन जो हम इसको करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, तो हमने तो इसको वर्जिश समझा और वर्जिश ही कर रहे हैं, और वर्जिश के तौर पे हम लोगों को तारफ़ करवाते हैं। और ये बेहतरीन वर्जिश है, यानी इतनी योगा की अच्छी एक्सरसाइजें हैं कि एक बच्चा छोटे से लेके एक बूढ़े बंदे तक 100 साल से ऊपर भी अगर कोई ज़िंदा है तो वो योगा कर सकता है। यानी इतनी टफ एक्सरसाइजें इसमें नहीं है। अगर आप खड़े हैं तब भी कर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, बैठे नहीं लेटे हैं तब भी कर सकते हैं। आप हर हाल में इसको कर सकते हैं और इसके अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। और अगर इसको आप रेगुलर करते हैं तो आपको फ़ायदा इसका खुद ही मिल जाता है। तो मज़हब तो इसको कहीं भी ऐसा नहीं रोकता कि अगर आपको एक चीज़ सेहत को अच्छी है और वो सेहतमंद रख रही है या आपको बीमारियों से निकाल रही है, इस दौर में जिस वक्त हमारे नाश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे लंच अच्छे नहीं हैं और हमारे डिनर अच्छे नहीं हैं, ऊपर से
ایلوپیتھک میڈیسن کی بھرمار ہے، اوپر سے ہمارے لیبارٹری ٹیسٹ ایسے ہیں. اس دور میں جتنا یہ ورزش کرنا ضروری ہو گیا ہے، اگر ہم انہی ناشتوں پہ چلتے رہے تو ہم کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ شوگر کی ریشو نکال رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول پہ چلے جائیں، ہر بندہ تیسرا بندہ جو ہے نا وہ شوگر میں پھنسا ہوا ہے. ایسا ہی. اور اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ شوگر سے نکل سکتا ہے. اور میں یہ دعوے سے الحمدللہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ڈائٹ اچھی کر لے اور ورزش کر لے، یوگا کر لے، تو وہ 10 دن میں شوگر نارمل کر سکتا ہے. اتنا زیادہ لمبا کام. اگر وہ اپنی ڈائٹ بہتر کرے اور ساتھ یوگا ورزش کر لے، پراپر 1 گھنٹہ یوگا کرے تو وہ بغیر دوائی کے اپنے لبلبے پینکریاز کو ایکٹیو کر سکتا ہے. کوئی ایسا. اور یہ ایک نہیں، الحمدللہ کتنے دوستوں کو ہمارے بولا صاحب نے بھی ٹھیک کیا ہوگا، کتنوں کو آپ نے بھی ٹھیک کیا، اور کتنوں کو الحمدللہ ہم نے بھی کیا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر ہم ڈائٹ کو اچھا کر لیں اور ساتھ ورزش کر لیں تو الحمدللہ 10 دن کے اندر آپ کی شوگر کیا، بلڈ پریشر کیا، کولیسٹرول کا نارمل ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی فقیر اللہ لقمانی صاحب نے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو سب سے پہلے اپنے منہ کو زپ لگانا ہوگی، کھانے پہ کنٹرول کرنا ہوگا. شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے جو کہ صرف شوگر کے مریضوں کے لیے ہوگا کہ کیا غذا ہونی چاہیے اور پھر یوگا ہونا چاہیے اور بغیر دوائی کے ہم کیسے زندگی گزاریں گے. تو آئیے اگلے ہمارے مہمان ذوالفقار بھولا صاحب. آپ کا تو نام آتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، مسکان آ جاتی ہے. تو ذوالفقار صاحب یہ آپ کب سے یوگا کروا رہے ہیں اور یوگا میں کیسے آئے آپ؟ یوگا میں اس لیے آیا کہ مجھے بھی مسئلہ تھا، ذرا نیند نہیں آتی تھی مجھے رات کو، میڈیسن لیتا تھا، میں کو پریشانی تھی گھر کی تو میڈیسن لیتا تھا. تو میں پھر کسی دوست نے کہا ورکشاپ کیا کرے تو میں شالامار باغ میں گیا تو الحمدللہ آپ وہاں ایکسرسائز یوگا کروا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ. پھر وہ ایسا چسکا لگا کہ آج 13 سال ہو گیا ہے ہمیں کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے. تو ماشاءاللہ آج ہمارے پاس پہلے 10 اسٹوڈنٹ تھے، آج تقریباً 200-300 اسٹوڈنٹ ڈیلی ہوتا ہے ہمارا. اور یہ فری ہم سکھاتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے اور الحمدللہ سارے خوش ہو کے جاتے ہیں اور صحت مند ہو کے جاتے ہیں. شوگر کی بات ہو رہی تھی تو شوگر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، پارک کا رخ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ آیا ہے تو اس کو میں نے ٹھیک کیا. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. کھانے پہ کھانا کھا لیتے ہیں ہم، یہ بھائی صاحب نے کھانا کھلایا ہے، آگے گیا ہوں تو آگے کھانا پڑا ہوا ہے تو وہ بھی کھا لیا، اس سے آگے گیا، ساری دیہڑی اسی کھاندے ہی رہنا، بس نہیں کرتے. لیکن نہیں، آپ کو یہ تو آپ اپنی مثال دے رہے ہیں نا کہ آپ آج کل سوشل میڈیا سٹار ہیں تو پھر آپ کو تو ایک دن میں 10 کھانے کھانے پڑتے ہوں. ہاں جی، نہیں، کھانے کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے، کھانے پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا کھا لے بس، یہی ہے. اور کوئی بات نہ باقی رہ گئی ہے لافٹر والی چیزیں، ہنسنے ہنسانے والی. تو یہ الحمدللہ یہ بھی ایک تھراپی ہے جی، یہ بھی ایک یوگا کا حصہ ہی ہے. جی لقمانی صاحب سے پوچھتے ہیں، لقمانی صاحب آپ اس وقت جو پاکستان میں بغیر فیس کے یوگا کروا رہے ہیں، جی بالکل، اس میں کتنے آپ کے کلبز ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ کیوں بغیر فیس کے، بغیر کسی ایک پینی لیے آپ صبح مارننگ میں یوگا کرواتے ہیں؟ اس میں آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کی جو تنظیم AFI یوگا کلب ہے اس کا تعارف کروائیے. کھوکھر صاحب، سب سے زیادہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ صحت کے نام پہ ہوا ہے. جی، سب سے زیادہ جو فراڈ کیا گیا لوگوں کے ساتھ وہ صحت کے نام پہ، چاہے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہے، بالکل ایسے، چاہے وہ حکیم بیٹھا ہے، چاہے کوئی بھی فیلڈ، جو بھی جس نے بزنس بنایا نا سر، اس نے دھوکہ کیا مریض کے ساتھ. نہ اس کے لیبارٹری ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو لکھ دیے جاتے ہیں، دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو دے دی جاتی. بھائی دوائی 3 دن ہو نا تو سمجھ آتی کہ دوائی ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھی ہیں کہ یار لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے دوائی کے نام پہ، علاج کے نام پہ، تو ہم نے پھر سوچا کہ یار کیوں نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ لوگوں کو گائیڈ لائن ملے. اور الحمدللہ ہم نے پھر لاہور گلشن راوی سے میں نے شروع کیا، پھر آگے مینار پاکستان چلے گئے، وہاں پہ میں نے پھر آگے چلایا، پھر چائنا اسکیم نکل گئے، یعنی پورے لاہور کے تقریباً موسٹلی جگہوں پہ کلب بنائے اور لوگوں کو فری آف کاسٹ
1 روپیہ فیس نہیں رکھی، بلکہ ہم کہتے تھے بھائی جو نماز پڑھے گا یہ ہماری فیس ہے. ماشاءاللہ. ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ ہندوازم ہے، ہم کہتے تھے بھائی جو نماز پڑھے گا یہ ہماری فیس ہے. بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں ہم الحمدللہ جو خطبہ پڑھ کے مطلب دعائیں پڑھ کے اللہ کا نام لے کے تلاوت کر کے ہم اب کلبوں کا آغاز کرتے تھے، اور 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کے بعد ابھی ہمارے کئی کلبوں میں اینڈ پہ درس بھی ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نہ تو یہ وہ مذہبی رنگ تھا اور نہ یہ ایسی چیزیں. ہم نے دیکھا کہ مریض کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے. اس کو بغیر کسی پیسے کے اس کی شوگر نارمل کرنی ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل کرنا ہے، اس کا کولیسٹرول دیکھنا ہے، وہ کیسے نارمل ہوگا. یقین کریں آپ نے جو بات کی ہے چٹا صاحب نے، میں حیران ہوں، بولا صاحب نے سوری. تو لوگ کھانے پہ کھاتے ہیں تو آگے مسئلے بنے جاتے ہیں. میری آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، یوگا اور اسلام کو چونکہ جوڑ رہے ہیں، میں اسلام کے یہ یوگی جو ہیں ہمارے انڈیا کے بہت بابا جی رام دیو، وہ کہتے ہیں جی قرآن ایک اخلاق کی کتاب ہے. میں کہتا ہوں قرآن ایک صحت کے اوپر سب سے بڑی کتاب ہے. میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد نہیں کھاتے تھے. آپ کا آخری کھانا افطاری تھا، اور آپ عشاء کے بعد جاگنے سے نفرت کرتے تھے. آپ عشاء کے بعد جاگنے سے نفرت کرتے تھے. اگر یہ 2 کام کر لیں، آج ہمز ہاسپٹل چلے جائیں انڈیا کے اندر، ان کے کافی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. آج جتنے بھی مریض آپ 5 دن وہ رکھیں، مریضوں کو 10 دن رکھیں، تو ان کا یہ شیڈول ہے کہ مغرب کے بعد ان کا کچن بند ہو جاتا ہے. ایسا ہی کہتے نہیں اب کسی مریض کو کھانا نہیں دینا، اگر یہ کھائیں گے تو اب شوگر بڑھے گی، اب کولیسٹرول بڑھے گا، اب بلڈ پریشر بڑھے گا. اور جیسے عشاء کے بعد ہوتی ہے تو وہ سونے کی تیاری کرتے ہیں، اور صبح تہجد کے بعد پھر اٹھا لیتے ہیں، اور ان کو یوگا ایکسرسائزیں کرواتے ہیں. اور شیڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانے کا ہے، آپ کے مطابق رہنے سہنے کا ہے. یقین کریں ان کے 5 دن میں مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہو رہے ہیں. صرف اللہ کے نبی کی ایک سنت زندہ کرنے سے کہ مغرب کے بعد نہیں کھانا، عشاء کے بعد جاگنا نہیں ہے، اور فجر کے بعد سونا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں رزلٹ، جس کی شوگر زیادہ ہے وہ 21 دن میں خود ہی نارمل ہو چکی بغیر کسی دوائی کے. بغیر کسی دوائی. ایسے ہی ہے. یعنی اتنا بڑا رزلٹ ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ لو جی اب ہم عشاء کے بعد سوئیں گے. لوگوں نے لائف سٹائل بنایا کہ میری بےزتی ہے کہ میں عشاء کے بعد سو جاؤں. یار میری بےزتی ہے، میں مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا، جو مغرب سے پہلے کھاؤں. اس میں وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جناب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم اس وقت کھائیں گے. رات کو جاگنا ایک فیشن بن گیا ہے. حالانکہ کھوکھر صاحب، چوہا ہمیشہ رات کو کھاتا ہے. اس کی اللہ نے باڈی ڈیزائن رات کے کھانے کی ہے، اور دن کو وہ کھائے گا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ وہ دن کو کھاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، رات کو کھاتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے. انسان دن کو کھائے گا تو صحت مند رہے گا، رات کو کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. تو یوگا کلب بنانے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے. اور ایک آپ دیکھیں کہ یوگا کی ایک کلاس میں لوگ 1000 روپے نہیں دیتے. ہم نے دیکھا کہ 50,000 فیس ایک سیشن کے لوگ لیتے ہیں، اور ہم کو فری میں ہمارے ٹیچر کھوکھر صاحب، یقین کریں پاکستان یوگا کونسل اور اسی طرح AFI یوگا کلب اور ہمارے اور بھی کافی دوست ہیں جو کروا رہے ہیں، یعنی سب نے فری آف کاسٹ رکھا ہے. اور یہ کمپٹیشن فری آف کاسٹ کا تھا جی. اور آج الحمدللہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں لاہور کے اندر، اور اسی طرح پورے پاکستان میں. آپ سندھ میں چلے جائیں وہاں بھی ہیں، آپ پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں بھی ہیں. مطلب پورے پاکستان میں اس وقت ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کا الحمدللہ بڑے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. ذوالفقار بھولا صاحب، آپ ایک تاریخی جگہ پہ یوگا کرواتے ہیں جی، شالیمار باغ. ہاں جی، اس کے اندر. تو شالیمار باغ میں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ تعداد کے حساب سے جہاں لوگ یوگا کرنے آتے ہیں، اور پاکستان کا واحد ایک کلب ہے جہاں پہ خواتین اور جینٹس، ایک سائڈ پہ خواتین اور دوسری سائڈ پہ جینٹس یوگا کر رہے ہوتے ہیں، اور خواتین کی تعداد ہمیشہ جینٹس سے زیادہ ہوتی ہے. تو بولے صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شالیمار باغ میں وہ آپ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو صحت، جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ کی سوچ تھی؟ جی الحمدللہ. پہلا تو نمبر تو یہ ہے کہ جی شالیمار ایک 4 دیواری ہے جی، ہمارے پاس پردہ ہے جی. جو باہر سے اندر آئے گا وہی دیکھ سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا. 4 دیواری اس کی قدرتی بنی ہوئی، بادشاہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے نا لیڈیز کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، جینٹس کو ایک سائڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ جتنا اگر 200 بندہ ہے نا، وہ 200 بندہ باڈی گارڈ ہے ان کا. اس لیڈیز کا 200 بندہ باڈی گارڈ بنا ہوا ہے. کوئی شرارت نہیں، کوئی بات نہیں، کسی قسم کا بہن بھائیوں کی طرح آتے ہیں. اور الحمدللہ جو چہرے مرجھائے ہوئے تھے وہ آپ کے اس
नाचीज़ बंदे को देख के जब मैं सुबह आता हूँ ना तो सारे खिलखिला जाते हैं, मुस्कुराहट आ जाए। मुस्कुराने लगते हैं, जी लो जी भोला साहब आ गए हैं, तो तालियां बजाते हैं। तो ज़बरदस्ती आप किसी को भी लाएं, पैसे दे के लाएं, वो नहीं एक्सरसाइज करता जब तक वो मरने के काबिल ही ना होता। सर जी डॉक्टर कह देता है ना जी आप वॉक करें, तब वो आता है, ठीक है ना। एंड हो जाता है तो फिर हमारे पास आता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी आएँ बिस्मिल्लाह, बस आपने आना है 15 से 20 दिन आना है, उसके बाद छोड़ दें। जब वो 15-20 दिन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हो जाता है। वो ही होता है बंदा जो लाठी के साथ आता है, कोई पकड़ के लाता है तो वो फ्रेश हो के खुद ही जा रहा, खुद ही आ रहा, जो दुआवां दे रहा है हमें। तो इससे ज़्यादा, इससे अच्छा, और मैं ये इसका मज़हब के साथ कोई लिंक नहीं। हम सुबह तिलावत करते हैं, जाने के लिए जब जाते हैं तब दुआएं देते हैं, पढ़ा जाता है। कोई इमाम मस्जिद रखे हुए हैं हमने, तो हमारे पास इमाम मस्जिद है, वो तिलावत करते हैं जी, सुबह आन के दर्श भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, कोई इसका कोई लेकिन नहीं। हमने दिमाग हमारा सिर्फ एक्सरसाइज पे होना चाहिए, ये नहीं है कि ये वो है। ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन नहीं, कोई मसला नहीं। अगर बातें करते हो ये शालामार बगा, ये पाकिस्तान का सर नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का क्लब है जिसमें इतनी औरतें हैं, तकरीबन 300 औरतें जाके गिन ले जी, बिल्कुल ऐसा ही। 300 औरतें करने वाली हैं सर जी, तो 200 देख रही हैं बैठी। ये हमारे अल्लाह की रहमत है। और इसी तरह बंदे हैं हमारे पास, ठीक है जी, मर्द भी इसी तरह ही हैं। तो बहुत खुशी होती है जब इतने बंदों की खिदमत करते हैं। पैसे कोई नहीं लेते हम, फ्री। लोग पूछते हैं जी कितने बजे शुरू होती है, कितने पैसे, एडमिशन, वो ये। हम कहते हैं नहीं भाई आपने आना है, बस हमारी फ़ीस यही है कि आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आएँ और मुस्कुराते हुए जाएँ, बस यही हमारी फ़ीस है। खूबसूरत। यानी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह योगे करने वाले बाजमात नमाज अदा करते हैं जी, और नमाज अदा करने के बाद फिर आके अल्लाह की दी हुई नेमत को, इस जिस्म को सेहतमंद बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इबाद बेहतर तरीके से अदा कर सकें। तो लुकमानी साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये योगा तंजीमें जो सुबह नमाज फजर के बाद बग़ैर फ़ीस के योगा करवाती हैं, अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हुई? सर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। हर क्लब में लोग सैकड़ों के हिसाब से भी, कई क्लबों में तो 200-250-300 लोग होते हैं, और आम क्लबों में भी 50 से ज़्यादा लोग होते हैं। और जितना बड़ा पार्क होता है उतने ज़्यादा लोग होते हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, और कई लोग तो आते हैं और जब वो सेहतमंद होते हैं तो चले जाते हैं, उनकी जगह पे और लोग आ जाते हैं। लोगों में कमी नहीं आती, लोग आते जाते हैं, लोग आते जाते। लेकिन लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, सारा मामलात हैं और चीज़ें। देखें, हमने तो ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया था वो ठीक हुए। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि दवाई तो बंदे के लिए बनी नहीं है, बंदे के लिए तो खुराक बनी है। हाँ, आप दवाई की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ। बंदे के लिए तो खुराक, आपको डाइट बेहतर कर लें, ठीक है ना जी। अल्लाह ने कुरान में देखा ना, सूरह नबा के अंदर अल्लाह ने डाइट का जिक्र किया है, ठीक है। ज़मीन का जिक्र किया, ज़मीन आप एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करें, सूरज को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करें। सूरज आपको विटामिन डी दे रहा है, ज़मीन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सिग्नल दे रही है आपको, वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह पानी का इस्तेमाल करें, लिविंग वाटर का इस्तेमाल करें। ये जितने भी खून के कमी, जिनको मतलब खून नहीं बनता, वो उनका बनना शुरू हो जाता है। यानी आप कुदरत का इस्तेमाल करके देखें, फिर आप देखें कि रिज़ल्ट कैसे हैं। ये सारा इस्लाम ही है। आप सूरह नबा सारी पढ़ के देखें, सारा इस्लाम अल्लाह ने मतलब सेहत के ऊपर बात की हुई है सारी, लेकिन समझने की बात है। और मैं ये अक्सर कहता हूँ, बल्कि आपकी वसात से मज़ीद मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े योगियों को मैंने ये मैसेज दिया है कि आप 8 लिम्स ऑफ योगा जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, इसको कोर्स का हिस्सा आप आसन को रखें। हाँ। बाकी जो 7 लिम्स ऑफ योगा है वो कुरान का तर्जमा पढ़ाएं लोगों को। आप मुसलमान हैं, आप जब मुसलमान हैं तो हम अपनी किताब, हमारे लिए यम्स न्याम्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी कुरान के अंदर मौजूद है। अगर ये ना हो, ध्यानदारी भी है, वहाँ सच्चाई भी है, हम किसी के साथ चीटें नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसकी ज़ुबान से अगला तंग आ जाए या जिसके हाथ से अगला तंग। बेशक जी, हम जुल्फ़कार भोला से लाफ्टर थेरापी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक। विहाड़ी में एक गांव के अंदर योगा शुरू हुआ नमाज फजर के टाइम। तो इमाम साहब हैरान हुए कि अचानक मस्जिद की
3 صفیں مکمل ہونے لگ گئی ہیں، جبکہ پہلے ایک صف میں نمازی ہوا کرتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد امام صاحب خود یوگا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے وہاں بتایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں ایسا کیا شروع ہوا ہے کہ میری مسجد میں اس مسجد کی تعداد 2 گنا زیادہ نمازیوں میں بن گئی ہے۔ نمازی جب آپ صبح اٹھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، آپ نیچر اور فطرت کے قریب آ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سرمسجود ہو کے اپنی باڈی کو صحت مند بنانے، اپنے ذہن کو صحت مند بنانے اور اپنے آپ کو میڈیٹیشن مراقبہ کے ذریعے صحت مند بنانے کے لیے یوگا گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک پوزیٹیو انرجی آپ کے اندر، آپ کے اس باڈی کو طاقت دیتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بہتر بناتی ہے اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور اس میں سب سے ایک مشہور آج کل لافٹر تھراپی کے لیے ذوالفقار بھولا چٹا یوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب، یہ آپ لافٹر میں کیسے آئے؟ اچانک آپ کی جو مشہوری ہوئی پاکستان میں وہ ہے لافٹر تھراپی، لافٹر یوگا کے اوپر۔ جی لافٹر یہی ایسے کیا ہم نے کہ جو لوگ جن کو چہرے کے اوپر غصہ ہی رہتا تھا، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی ہنسے ہی نہیں جی، کچھ نہیں کیا، بس واٹی منہ تے چڑھیا رہتا، وہ اس کو بلایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی مائی ہے ٹینشن میں ہے، اس کو پوچھا اماں جی کو آتی ہے جی کاکا بہت برا حال ہے میرا ہے جی، وہ یہ اچھا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی لے جدوں دا منڈا ویاہیا ہے نا میری نوہ نے آن کے بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ میں جی کی ہویا ہے؟ پہلے اسی پانے سے کاکا ساڈا ڈبا لگدا سی گھیو دا 3 کلو دا، ہن ساڈا 5 کلو دا لگدا ہے۔ لو جی یہ ٹینشن مائی دے دماغ 'چ بڑی تے وہ مینٹل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہا ماں جی اس کو ڈالنے دے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں اور کچھ دن بیٹھیں ادھر ہمارے پاس، دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ فری سٹائل ہم دیکھیں نا تو وہ بندہ بیٹھا ایسے کر لیتا ہے نا، تو جب ہم یوگا کرتے ہیں تو پھر وہ مائی یا وہ غصے والا بندہ بھی نا ہمارے ساتھ، ہم نقلی ہنسا ہنستے ہیں پہلے کچھ دیر کے لیے، پھر وہ اصلی ایسا ہوتا وہ آسمانوں پہ چلا گیا۔ تو اس طرح وہ لوگ پھر نا جب واپس جاتے ہیں نا خوش ہو کے جاتے ہیں، مزہ آ گیا یار، آج مزہ آ گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا جی یوگا کیا کرتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی طاقت دیتا ہے، سب کو طاقت، باڈی بناتا ہے۔ کیسے بناتے ہیں؟ میں جی میرا ڈولا ویکھو ذرا، فٹافٹ ویکھ لو انہیں غائب ہو جانا جی، اتنے میں وہ ہنسنے لگ پہ ہیں جی۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ لیڈیز آتی ہیں زیادہ، سر ہماری شادی ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو ان کا دماغ نا لوگوں نے خراب کیا ہوتا ہے جی، موٹی ہے تو اس کی شادی نہیں ہونی، وہ پریشان ہوتی، سر مجھے کو بتائیں میں گھر بھی کروں یہاں کروں۔ میں ان کو سمجھاتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں، بس آپ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آئیں، پھر سیکھیں اور گھر جا کے کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ فٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہنسیں یار، ادھر آ کے خوش ہوا کریں، سارا دن سڑتے رہنا، سر کھانا پکا، کدی کسی کا کھانا پکا، کدی کسی کا، فریشمنٹ ہے ہی نہیں عورت کو بیچاری کو، بچے ہی سامنے رہندی، آ گئے نے چلے گئے نے ٹیوشن جانا۔ تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ڈیلی ہم نے وہ نا ایکسرسائز کروانی ہے، تو دعائیں دیتی ہیں۔ معذور بچے آتے ہیں میرے پاس، معذور بچے جن کا نیچے والا ہاتھ اپنا جسم کام نہیں کرتا، تو وہ آ کے کہتے ہیں یہ ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ گھر بیٹھا ہی ایسے کر رہا ہے جی، چیخیں مار رہا ہے۔ اب چیخیں لوگ کہتے ہیں جی بھائی چیخا مارنے والا آ گیا جی، بھائی چیخا مارنے والا ویکھنا۔ میں یار چیخا نہیں آئیاں، یہ تہاڈے گلے دے سیٹ کرنے اسی فلانی چیز سیٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ سر جی وہ جو تھراپی ہے ہماری وہ کامیاب ہے۔ اور الحمدللہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی وہ جو چٹا جا بھائی ہے نا وہ تو ولی کا کام کر رہا ہے، کہ وہ اتنا لوگوں کو ہنساتا ہے کہ جو لوگ پریشان لوگوں ہوتے کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے ہسپتالوں میں، گھروں میں، کسی ملک کے کسی شہر سے، مجھے ہر شہر سے فون آیا، میرے دوستوں کو فون آیا، امریکہ، جاپان، ویسٹ انڈیز، ہر یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، سارے ہنس رہے ہیں جی۔
اور کیا چاہیے ہمیں، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. تو انگریز بھی آپ کی ویڈیو کو کاپی کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں بہت ٹک ٹاک عربی کر رہے ہیں، ویسٹ انڈیز والے وہ کالے کالے کر رہے ہیں، گورے بھی کر رہے ہیں، پاکستانی بھی کر رہے ہیں. کریں ابھی تو ہم نے اور چلانی ہے، بڑی ویڈیو چلانی ہے. دیکھیں انشاءاللہ یعنی آپ نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بخیرتے رہنا انشاءاللہ. جی فقیر اللہ لقمانی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ نفسیات کا بھی یوگا سے تعلق ہے؟ کوئی نفسیات کا صحت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں جی، وہ میں نا ایک عام بات کہتا ہوں کہ گاڑی کسی نے خریدی ہے نا، تو اس نے تو گاڑی خریدی ہے، تو فکر پڑوسی کو بھی اس نے کہاں سے خرید لی. اوئے ہوئے. ایسی ٹینشن، ایسی سوچ، ایسی پریشانیاں، پھر نفسیات میں مسائل تو بڑھنے ہیں نا سر. آپ جب سوچ پازیٹیو کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برا گمان نہ کریں کسی کے بارے میں. بالکل برا گمان نہ کریں. بالکل. اور اس کے متعلق علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں 70 دفعہ بھی سوچنا پڑے نا کہ اس نے فون کیوں نہیں اٹھایا، تو آپ 70 دفعہ یہی سوچیں کہ یار کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. یہ نہ سوچیں کہ جان کے نہیں اٹھایا. بھی اپنی صحت کو تو بچائیں نا. جب میں اپنی سوچ ایسی بنا رہا ہوں کہ دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں، تو میں کیسے نفسیات کا مریض نہیں بنوں گا بھائی. میں اپنے آپ کو صحیح کروں، میں اپنے آپ کی سوچ اچھی، اپنی پازیٹیو سوچ رکھوں دوسرے کے بارے میں، تو میرے لیے کوئی بھی مسائل ایسے نہیں بنتے. نفسیات کے مسائل بنتے ہی تب ہیں جب ہماری جو سوچ ہے، جو تھاٹ ہے، جو ہم نیگیٹو کریٹ کرتے ہیں. جب ہم پازیٹیو کریٹ کریں گے تو کبھی بھی نفسیات کے مسائل نہیں بنتے. اور یوگا میں اس کا بڑے آسن ہیں، بڑی ایکسرسائزیں ہیں. میں تو بلکہ ایسے مریضوں کو جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ایسے مریضوں کو میں اکثر کہتا ہوں یار قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، آپ نکل جاؤ گے اس سے. صحابہ کے واقعات پڑھ لیا کرو، اچھی سوچ رکھو، اچھی سوچ کنورٹ کرو. کئی ایسے ہندو یوگیوں سے جو مطلب ہمارے مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ان سے بھی بات ہوئی، کہتے ہیں یار اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں. وہ بھی اچھا سوچتے ہیں ہر کسی کے بارے میں. ہم تو پھر ایز اے مسلمان جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے بارے میں اگر کسی کا نقصان فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان کیوں کر رہے. اور میں دوسری بات اکثر پارکوں میں یہ کہتا ہوں کہ چگلی، بہتان بازی، غیبت تو بڑی دور کی بات ہے. جب آپ کسی کے بارے میں تھاٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی صحت وہیں سے برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو اسی وقت آپ کو نیگیٹو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نیگیٹو انرجی سے بچنا آپ نے، کہ سوچنا ہی نہیں کسی کے بارے میں نیگیٹو. اگر کسی کا کہتے ہیں نا کہ وہ اچھا نہ کر سکو تو برا بھی نہ کرو. بس یہ ہے اصل میں نفسیات کے مسائل اسی سے حل ہونے. اس معاشرے میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ ہماری سوچ سے جڑے ہوئے ہیں. جناب واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو ہم اپنے خیالات کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے. ہم اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں اور زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اچھا بولا صاحب، تسی مینوں یہ دسو کہ تسی جدوں دے مشہور ہوئے ہو کیسا فیل کر رہے ہو؟ یعنی کیویں تانوں کی فیلنگ نے تواڈیاں ذاتی؟ جی میری فیلنگ ایسی سر جی کہ میرے دوست خوش، میرے ہمسائے خوش، میرے محلے دار خوش، میرا شہر خوش، میرا ملک خوش، پوری دنیا خوش ہو رہی ہے. مینوں اور کی چاہیے؟ میں تانوں پہلے دسیا کہ میں آپ بھی بڑا خوش ہے جی. میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل، میری خواہش ہوندی سی جی سر میں کرکٹر بنا گا، میں وہ بنا گا، میں عمران خان بنا گا، اس طرح کراں گا، وہ کراں گا. لیکن وہ نہیں بن سکیا. لیکن یوگا کیتا تے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا کہ عمران خان والوں بھی زیادہ گھر گھر عمران خان وڑ گیا. وہ تو بیچارہ اندر ہے تے اسی گھر گھر وڑ گئے ہیں. جس کے پاس سر جی موبائل ہے نا اس کے پاس بھولا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا نا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیں. یوگا سے پہلے آپ کی لائف کیسی تھی اور اپنی تھوڑا لائف کے بارے میں اپنے ناظرین پیار کرنے والوں کو بتائیں. پہلے میری لائف یہی تھی جی، میں صبح اٹھ کے نہا دھو کے اپنی ڈیوٹی پہ جاتا تھا. میں کمپنی ہے بریزے کمپنی ہے، وہاں کام کرتا. میں نے 28-30 سال وہاں نوکری کی ہے، تو وہ میں نے چھوڑ دی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ یوگے وال زیادہ دھیان دیا. پہلے یوگا کرتا تھا لیکن کم ٹائم ملتا تھا. اب میں پراپر اس کو ٹائم دیتا ہوں، ہر چیز کا ٹائم دیتا ہوں. لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، بس مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا، جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے اپنا ان کو بتاتے ہیں. اگر ہماری عقل میں نہیں کام آتے اس کو ٹائم دے دیتے ہیں. کسی سینئر سے پوچھے، ان سے پوچھ لیا، آپ سے پوچھ لیا، کسی اور سے پوچھ ان کو سیٹسفائی کر کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ تھا. لیکن پہلے یہ مصروفیت نہیں تھی، کرکٹ وغیرہ تھی. باقی
گھروں کے کیسی مسئلے لائف تھی آپ کی؟ بس سمجھ لیں بہت اچھی تھی، وہ بھی اچھی تھی، یہ اللہ پاک نے اور اچھی کر دی. اللہ پاک سب کے اوپر کرم کرے، اور میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ جہاں بھی آپ میرے ساتھ چلیں بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی ہوٹل میں جائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی تصویریں بنانے ہیں، وہ ہے یہ ہے جی، ادھر آئیں ادھر جائیں. بس یہ اللہ کا تحفہ دیا ہے میرے لیے، یہی اعزاز. میں تو دعائیں مانگتا ہوں صبح فجر کی نماز پڑھ کے، ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اپنے استادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے لیے، ساری جہاں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے دے اور ہمیں خدمت کا موقع جو دیا ہے تندرستی عطا فرما. تیری مہربانی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی نا صدقے معاف کر دیا، آئندہ وہ نہیں ہوئے گی. تے بس فسٹ کلاس چلتا پیا. کھانوں آ رہا، کھانے آ رہا رنگ برنگے میرے واسطے جی. کھانے آ رہے ہیں، کوئی کہتا جی کریلے کھانے نے، میں کہنا جی نہیں ہے کھانا جی. تڑا آئی جا رہا، کھان کا ٹائم نہیں ہے سر جی میرے کو. اچھا اینی بکنگ ہوئی ہے کہ میں کہنا یار رجسٹر تے لکھ لو، بھول نہ جانا بہرحال. تے کھانے دا ٹائم لائن سے لگے کھانے. تے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی، بہت ہی اللہ تعالیٰ دا خاص کرم. میرے استاداں دی مہربانی ہے، میرے دوستاں دی مہربانی ہے، اور میرے وہ جڑے اسٹوڈنٹ نے انہاں دی مہربانی نال ہی کامیابی ملی ہے. میں تو اس لائق نہیں سا، لیکن اللہ پاک نے مجھے نہیں کوئی عزت دیتی، نہیں میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنی عزت. فقیر اللہ لقمانی صاحب، جڑے لوگ یوگا نہیں کرتے، کوئی ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، جم نہیں کرتے، زمبا ایروبک یعنی ورزش کے نیڑے نہیں جاندے، یعنی ورزش کے نزدیک ہی نہیں جاتے بالکل، گچھا کر آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ایسے لوگ موسٹلی بیمار رہتے ہیں، اور جو بھی ایکسرسائز نہیں کرتے یا کوئی بھی موومنٹ نہیں کرتے، کوئی بھی گیم نہیں کرتے، تو ان کے جو ہم نے رزلٹ دیکھے ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بیماریوں میں زیادہ مبتلا وہی لوگ رہتے ہیں. تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ بھائی وہ ایکسرسائز لازمی کریں، 1 گھنٹہ اپنی صحت کو لازمی دیں 24 گھنٹے میں. اگر وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو وہ بیچارے جی کے کیا کریں گے پھر؟ جتنی بیماریوں میں وہ مبتلا ہے، ہاسپٹلوں کے چکر ان کے بار بار رہتے ہیں، کلینک پہ وہ بار بار جاتے ہیں، کبھی شوگر چیک کرانے، کبھی بلڈ پریشر چیک کروانا. تو بھائی وہ اصل وجہ ہے کہ وہ موومنٹ نہیں کرتے، کھا لیا اور بیٹھ گئے اور آ کے سو گئے. یہ کوئی لائف تو نہیں ہے. لائف یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی بنائی ہے اس کو موومنٹ کے لیے، اس کے استعمال کے لیے. ہم استعمال نہ کریں گے تو پھر ہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنی ڈائٹ اچھی رکھتے ہیں اور نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے تبلیغ کو اپنا مشن بنایا ہے، تو وہ بھی موومنٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی صحت مند رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز ساتھ کرے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. یعنی اگر 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں جی جی، تو پھر آپ کو ورزش کی ضرورت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ ہمارے اکثر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہمارے اکثر دوست اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس فٹافٹ پڑھی اور گئے. آپ اگر رکوع سکون سے کریں، اگر آپ سجدہ سکون سے کریں، آپ دیکھیں وجر اثر کہتے ہیں تشدد پوز کو. اب جتنے بھی پوسچر ہمارے آپ دیکھ لیں، جتنا بھی اب ین یوگا آ گیا جی. اب ین یوگا کی ایک نئی ریسرچ ہے نا، مطلب چل تو پرانا صدیوں سے رہا، لیکن اب وہ کیا ہے کہ آپ رکوع کو لمبا کر رہے ہیں تو وہ آپ پوسچر کو لمبا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، آپ اگر رکوع کو تھوڑا لمبا کریں، سجدے کو لمبا کریں، قیام کو لمبا کریں، تشہد کو لمبا کریں، دعائیں مانگیں، تشہد میں جا کے اللہ سے دعائیں مانگیں، سجدے میں دعائیں مانگیں، تو آپ کی نماز جب لمبی ہوگی تو وہ خود بہت زبردست ورزش ہی ہے. اگر آپ، عبادت تو ہے ہی ہے لیکن ہم ورزش سمجھ کے کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کے پوسچر صحیح کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ بہترین ایکسرسائز بھی ہے. بہت خوبصورت. آخر میں ذوالفقار بھولا چٹا یوگی، آپ اپنے پیار کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی، آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں اور ساتھ پانی والی بوتل لائیں، اور آپ کے پاس کوئی پارک ہے یا کوئی بھی جگہ ملے آپ کو، وہاں ضرور جا کے واک کریں، یوگا کرنا یوگا کریں، رننگ کرنی رننگ کریں، جو مرضی کچھ نہ کچھ کریں تو آپ فٹ رہیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ آپ فٹ نہ رہیں. تھوڑا سا کھانے پہ کنٹرول کریں، جب کھانا کھائیں، صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، تھوڑا سا فروٹ ساتھ کھا لیا کریں پہلے کھانے سے پہلے نا. فرض کریں 2 روٹیاں کھانی ہیں تو آپ آدھی روٹی نکال دیں، 1.5 روٹی کا لیں، آدھی روٹی کا فروٹ پہلے کھا لیں، اس کے پیچھے ہی کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کی صحت صحیح رہے گی. اور بس
صبر بھی رکھا کرے, اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. یہ نہیں ہے جب بھوک لگے تب کھانا ہے, یہ نہیں کہ جی میرا ٹائم ہو گیا 12 بجے میں کھانی ہے, بھوک نہیں لگی تھی. یہ اس کا ہے جی. بس اپنی صحت کو خود, اپنے یہاں ڈاکٹر خود بن جائیں آپ. کسی نے جو بنانا جتنے ہے, اچھے اصل ڈاکٹر بات آپ یہ ہے. اپنے ہاں خود جی. بن سکتے ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر کوئی خود آپ بن کا جائیں. علاج اتنا اچھا نہیں کر سکتا. ہاں جی, کہ یار مجھے اس سے مسئلہ ہوتا ہے, یہ چیز میں نے نہیں کھانی, یا میں نہیں کھانی تو کم کھانی ہے, تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نہیں. فقیر اللہ لقمانی صاحب, آج کے اس پروگرام میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آخری بات یہ ہے کہ ورزش تو لازمی کریں جتنا ہو سکتا ہے. 10 منٹ ہیں, 20 منٹ ہیں, گھنٹہ اگر ہے تو کمال ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو ٹائم ایز میڈیسن, آپ جو کھانا کھائیں وہ ٹائم پہ کھائیں. صبح پیٹ بھر کے اچھا کھائیں اور پھل سے آغاز کریں. اگر اللہ نے توفیق دی ہے پھل کھائیں, تھوڑا کھائیں, زیادہ کھائیں, جتنا بھی ہے. اور اس کے 12 بجے میں آپ تھوڑا سلاد کھا کے کھانا کھا لیں, 6 بجے بھی آپ سلاد کھا کے کھانا کھا لیں. یقین کریں اگر کوئی بیماری رہ جائے تو الحمدللہ یقین ہمارے تجربے میں آیا کہ آپ کی کوئی بھی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. جی ناظرین, کھانا کھائیں لیکن ایسے کھائیں کہ معدے کے دانت نہیں ہوتے. دانتوں کا کام معدے سے مت لیں, کھانے کو چبا 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 کے کھائیں. کھانے کو لعاب بنا کے اپنے گلے سے نیچے اتاریں, پھر وہ آپ کا کھایا ہوا کھانا آپ کو صحت بھی دے گا, انرجی بھی دے گا, آپ کی بیماریوں کو کنٹرول بھی کرے گا, اور اس کے اثرات آپ کی باڈی کے اوپر مثبت ہوں گے, اور آپ ایک صحت مند کامیاب لائف گزاریں گے. اپنے ہوسٹ ریاض کھوکھر کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.